इमाम साहब का वेट कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या मान कर रखा है कि सिर्फ ये कह देंगे कि ये हम ईमान ले आए, हम मोमिन बन गए, हम मुसलमान बन गए, और इन्हें छोड़ दिए जाएंगे। इन्हें आजमाई नहीं जाएंगे, आजमाए जाओगे। आजमाइशों से दो चार किए जाओगे, जान से भी आजमाए जाओगे, माल से भी आजमाए जाओगे। जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, औलाद के नुकसान से। हमारा इस्लाम उस वक्त से है जब से ये दुनिया कायम है, और इस्लाम उस वक्त तक भी रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। इस्लाम गालिब है, गालिब था, गालिब है, गालिब रहेगा, कोई इसको मगलूब नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज है जुम्मा और हम जाने वाले हैं यरवड़ा मस्जिद मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब का खुतबा सुनने के लिए। जल्दी जा रहे हैं, उनसे पहले उनके मिंबर पे चढ़ने से पहले इंशाअल्लाह हम वहाँ पे पहुँचेंगे। चलो 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 चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स गो गाइज। आमिर भाई भी आने वाले हैं वहाँ पे। यरवड़ा मस्जिद ही जाते हैं, मस्जिद अक्सा, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जा रहे हैं हम अभी। आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। बस वही। मैं भी निकलता फिर ऑफिस में पहुंचता हूँ, घर पे जाके पापा को भाई को लेके आता, फिर मैं बेटा। अच्छा आप ऑफिस में अभी? ऑफिस में हूँ। अच्छा जी, चलिए आइए। ए अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के हां से बदला है और अल्लाह के हां अच्छा बदला है। पहुंच गए एकदम टाइम पे, 15 मिनट पहले ही पहुंच गए। सॉरी, लगाने वाले ना गाड़ी? हाँ सीधी लगाओ, सीधी लगाओ। हाँ। आने दो ठीक है। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. सो गाइस, इमाम साहब का वेट कर रहे हैं। इमाम साहब 10 मिनट में आ जाएंगे। A few minutes later. दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, दीन सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं है, दीन सिर्फ हज करने का नाम नहीं है। दीन क्या है? अल्लाह ताला खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ये ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के पीछे मत पड़ो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। वो तुम्हारा दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। याद रखो, मुझसे दुश्मनी रखो, शैतान को अपना दोस्त मत बनाओ, शैतान को अपना दोस्त मत बनाओ। मेरे भाइयों, मुझे दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू और जो उन्वान है कि दीन की दावत व तबलीग के लिए हम सब कितना किरदार अदा कर रहे हैं, हम सब अपना कितना हक अदा कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयात खुतबा मसनूना के वक्त में पढ़ा। एक सूरह आल इमरान की
اور دوسری سورہ عصر اور ایک مسلم شریف کی حدیث پڑھا ہوں، مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت جامع حدیث ہے۔ اس میں ایک ذمہ داری بتایا گیا ہے کہ یہ امت ایک ذمہ دار امت ہے، یہ امت جو ہے یہ ذمہ دار امت ہے، یہ آخری امت ہے، لیکن بہت بڑی اس کے اوپر کندھوں پر ذمہ داری دی گئی ہے، اس امت کی کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دین کی محنت کرنا، دین کی اشاعت کرنا، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی خدمت کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دیا ہے، جو اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اس صلاحیت کے مطابق وہ دین میں اپنا اس صلاحیت کو لگائے، دین میں اپنے صلاحیت کو لگائے۔ ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہو جا رہے ہیں، ہم ذکر کر کے اپنے مطمئن ہو جا رہے ہیں، ذکر اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ پہ، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پہ، لیکن دین کی خدمت کتنا ہم کر رہے ہیں، دین کے لیے اشاعت اور دین کے لیے ہم اپنے لیے مجاہدہ قربانیاں کتنے دے رہے ہیں۔ تاریخ کو جب اٹھائیں گے، تاریخ کو جب کھنگالیں گے، تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں سب سے پہلے آتی ہیں۔ انہوں نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، توحید کی خاطر کیا کیا نہیں قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اطمینان کے ساتھ اور خوشی خوشی کے ساتھ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہمارے ساتھ حالات نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالات آئیں گے لیکن اس حالات پر جمنا اور اس کو کس انداز سے اس حالات کو دور کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے، ایک اچھے سمجھدار کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دین کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، گھر سے بے گھر کیے گئے، بیوی بچوں کو قربان کیے، یتیم کیے، گھر بار سب ٹوٹ گئے ان کے، اپنے آپ قربان کر دیے اس دین کی اشاعت کے لیے۔ آگ میں صحابہ کو لٹایا گیا، گرم ریت پر لٹا کر کے سینے پہ چٹان رکھ دیا جاتا، کوڑے اوپر سے برساتے اور بدماش بچوں کو اور نوجوانوں کو ان پر چھوڑ دیتے، تو ان کو پیٹے، ان کو گھسیٹے، لیکن ان لوگوں کی زبان میں ایک ہی آواز ہوتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہوں نے جذباتی میں کام نہیں لیا، انہوں نے جوش میں کام نہیں لیا، بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ کام کیا۔ خود ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی اس دین کی خاطر، کتنی اذیتیں دی گئی۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا، کہ ان کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے کہ پوری بدن خون سے لہولہان ہو گیا، یہاں تک کہ نعلین مبارک یعنی جوتے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بھرے۔ طائف کے واقعے کو جب اپنے آپ پر تصور کریں گے تو دل دہل جاتا ہے کہ سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے
دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور خود ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر جتنا ہمیں اذیت دی گئی کسی کو اور نہیں دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا ہے۔ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، دونوں پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، آسمان کے فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے کہ اے نبی آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو والی بیچ میں کچل جائے، آپ حکم تو دیں ان کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی جائے، آپ تو حکم تو دیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے نبی کے پاس اور اسے پوچھو، لیکن ہمارے نبی کی زبان پر کیا تھا کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پہچانتے، یہ ہمیں نہیں پہچانتے، یہ نہیں اگر ایمان لائے تو ان کے نسلیں ایمان لائیں، یہ اگر ہمیں پہچانتے تو اس طرح سے اذیت نہیں دیتے، یہ ہماری اوقات ہماری عصمت اور ہماری توقع کو پہچانتے تو یہ ہمیں اذیت نہیں دیتے، ہماری قیمت کو انہوں نے پہچانی ہی نہیں۔ تو آج جا کے دیکھیے ان شہروں کا کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب شہداء کر کے رکھا ہے، ان کی نسلیں 100% ایمان والے ہیں۔ آج میرے بھائی مجھے دوستو ہمیں بھی اپنے سلف صالحین اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کوئی بارش پتھر کا بارش برسانا ہے تو برسانے دیجیے، کوئی گالیاں دیتا ہے تو دینے دیجیے، کوئی ہمیں مارتا ہے تو مارنے دیجیے، ہمیں ہمارے گھروں کو اجاڑتا ہے تو اجاڑنے دیجیے، کتنا اجاڑے گا؟ اس دنیا کو جس نے بنایا ہے، اس آسمان اور زمین کو جس نے بنایا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اتنا پورا یقین ہونا چاہیے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم سب سوئے ہوئے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، پوری دنیا کی بادشاہ سوئے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے حکمران سوئے ہوئے ہیں، لیکن سارے بادشاہوں کا بادشاہ نہیں سویا ہوا، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس تصور کو لیے ہوئے، اس یقین کو لیے ہوئے ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اگر یہ ایمان نہیں لائے اور یہ اگر ہماری قیمت کو نہیں پہچان رہی ہے یا اللہ ان کے نسلیں ضرور بھی ضرور ایمان لائیں، لیکن شرط تو ہے کہ ہم پکا مومن تو بن جائیں، ہم پکا مومن اسلام پہ داخل تو ہو جائیں، ہم اپنا پورا دین کا حق ادا کریں، دین کی خدمت کریں، ہم صحیح طریقے سے دین کو ان تک پہنچائیں، دین کے معنی اور مطالب کو بتائیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اسلام کو وہ اسلام نہیں ہے، یا جو سمجھایا گیا ہے آپ کو وہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے حقیقت والا اسلام ان تک پہنچائے کہ اسلام کا معنی ہے فساد اور انتشار اور فساد پھیلانا نہیں ہے، اسلام کا معنی ہی ہے امن اور سلامتی، اسلام کا معنی ہے امن اور سلامتی کا راستہ، اسلام کا معنی ہڑدنگ بچانا نہیں، آتنکواد بچانا نہیں، فساد پھیلانا نہیں، بلکہ سلامتی کی دعوت دینا، جو بھی اسلام میں آئے گا وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں اسلام کو حقیقت والا اسلام کے سامنے پیش کرنا ہے، زبان سے نہیں، پریکٹیکل میں عملی طور پر ان کو پیش کرنا ہے، عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ ہم صرف آج زبان داری کرتے ہیں، لچک داری کرتے ہیں، زبان سے دعوت دے رہے ہیں لوگوں، زبان سے نہیں، پریکٹیکل میں ان کے سامنے جائیں، ہمارے سامنے، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، چاہے جو بھی انسان پسند کرتا ہو، جو بھی زندگی گزارتا ہو، ہمارے اخلاق سے، ہمارا کردار سے، ہمارا معاملات سے، ہمارا حسن اخلاق سے وہ چند ہی دنوں میں اتنا متاثر ہو جائے، اتنا متاثر ہو جائے ہم سے، اتنا ہم سے مانوس ہو جائے کہ وہ خود ہمیں عزت کرنے لگے اور وہ خود ہمیں تعریف کرنے لگے کہ واقعی میں یہ انسان، اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو یہ انسان ہے، اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو یہ لوگ ہیں۔
لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا نہ اخلاق صحیح ہے، نہ ہمارا کردار صحیح ہے، نہ ہمارا معاملات صحیح ہے، نہ ہمارا معاشرات صحیح ہے، ہمارا زبان صحیح نہیں، ہماری زبانیں صحیح نہیں، کوئی ہماری پڑوس بنانا پسند نہیں کرتا، کوئی ہمارے ہم کو مکان دینا پسند نہیں کرتا۔ تعصبیت اپنی جگہ پہ ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں شر پسند لوگ، اب رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، اور اذیتیں دینے والے قیامت تک رہیں گے۔ آپ یہ کیا گمان کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم پکا مومن بن گئے تو ہم ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے جائے گی؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ان لوگوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، ہم مسلمان بن گئے، اور انہیں چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمائے نہیں جائیں گے۔ آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، آزمائشوں سے دو چار کیے جاؤ گے، جان سے بھی آزمائے جاؤ گے، مال سے بھی آزمائے جاؤ گے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، ہر طرف سے آزمائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، اور اس آزمائش میں پھر پتا چلتا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون سچے اور کون جھوٹے ہیں۔ آزمائش کے بعد پتا چلتا ہے کہ کون الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، کون پھر مرتد کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کون ایمان پہ جمے رہتے ہیں، استقامت رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسی فرشتے نازل نہیں ہو جائے گے جب تک آپ اپنے دعوے میں ثابت قدمی نہیں رہیں گے کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، دونوں جہان کا مالک ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو اس پر جم کے بھی اور اس پر عملی طور پر دکھانا پڑے گا۔ ثم استقاموا، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے یہ ممکن ہے، لیکن ہم ایمان سے پھر جائیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جس طرح سے نازل ہوئے ہیں پہلی قوموں میں اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی مدد کے لیے، آج بھی فرشتے نازل ہوں گے، آج بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ شرط ہے کہ ہم مومن تو بن جائیں، شرط ہے کہ ہم پریکٹیکل میں دین کی خدمت تو کریں، عملی طور پر تو کریں۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم زبان کے ساتھ ساتھ میں عملی طور پر ہم دکھائیں کہ دیکھو اسلام اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری کردار سے، ہمارے معاملات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلم کوئی بھی ہو، ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو یہی ہے۔ ہمارا پڑوسی اگر پریشان ہے اور ہم چین کے سکون کی نیند لے رہے ہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ جب تک اپنے پڑوسی کا ہم مصیبت کو، پریشانی کو دور نہیں کریں گے، ہم چین سے نہیں سو سکتے، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا ہندو، کوئی بھی ہو۔ ہر تکالیف میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں پوری انسانیت کی مدد کی جائے، یہ اسلام دعوت دیتا ہے۔ زبان سے بہت دعوت دے دی ہم نے، زبان سے ہم نے بہت دین کی تبلیغ کر لیے، پریکٹیکل میں کیجئے، عملی طور پر کیجئے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عمل سے دکھائیے کہ یہ اسلام ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا۔ کرسی میں بیٹھ کر کے دعوت دینا بہت آسان ہے، لیکن جب عملی طور پر جواب دینے کی باری آئے گی تو وہاں پر کوئی ٹک نہیں سکتا۔ جب جیب خالی کرنے کی باری آتی ہے، جب خون بہانے کی باری آتی ہے، جب پسینہ بہانے کی باری آتی ہے، جب طاقت بہانے کی باری آتی ہے، دکھانے کی باری آتی ہے، جب وقت دینے کی باری آتی ہے، اس وقت سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے
کہ نہیں تم ایک کے لیے نہیں، تم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تم صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، پوری انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے تم یہاں پر نکالے گئے ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ تم بہترین امت کس بات کے لیے کہا گیا؟ کس بات کے لیے کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو؟ نماز پڑھتے ہو اس لیے؟ نماز تو اپنی جگہ پہ ہے، روزہ رکھتے ہو اس لیے، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو اس لیے، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، یہ اسلام کے حصہ ہے، ان کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن تم بہترین امت کس لیے ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیا بھلائی کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، یعنی خود تو عمل کرتے ہو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہو۔ اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی باتیں کیا ہے؟ کہ جو انسانیت کی فائدے کی باتیں ہیں، سب کے سب اچھی باتیں ہیں، اور انسانیت کی، پوری انسانیت کی تباہی اور بربادی کی جتنے بھی اس کے برخلاف باتیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں؟ انسان کی ہلاکت کرنے والی جتنے بھی باتیں ہیں ان سے روکنا، یہ بھلائی کی بات ہے۔ شرک سے روکنا، بت پرستی سے روکنا، بدعات سے روکنا، خرافات سے روکنا، رسم و رواج سے روکنا، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے، بد زبانی سے روکنا، یہ بھلائی کیا ہے؟ یہ تأمرون بالمعروف ہے، یہ تأمرون بالمعروف ہے، وتنہون عن المنکر۔ یہ دو کام جب تک کرتے رہو گے، دنیا میں تمہاری عزت بھی رہے گی، تمہاری وقار بھی رہے گی، تمہاری کامیابی اور فلاح بھی پاؤ گے، تمہیں خلافت دی جائے گی۔ اچھی باتوں کا حکم کرو گے، بری باتوں سے رکو گے، خود بھی اس پر عمل کر کے دکھاؤ گے، زبان داری صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر۔ میرے بھائیوں کو، جو دوستو، جو اسلام ہمیں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، کیا انسان کو پانی پلانے سے جنت نہیں ملے گی؟ کیا انسان کو کھانا کھلانے سے جنت نہیں ملے گی؟ کیا انسان کو کپڑے پہنانے سے، ان کے گھر بنانے سے، ان کے دکھ درد میں پریشانیوں کو دور کرنے سے جنت نہیں ملے گی؟ جب ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پیانے سے جنت مل سکتی ہے، تو انسان تو اس جانور سے بالکل افضل ہے۔ ہم اپنے کردار کو پیش کریں، جہاں بھی رہیں، دنیا میں جس خطے میں رہیں، خصوصاً اپنے وطن میں جہاں بھی رہیں، ہم یہ زندگی میں اپنا آئیڈیل پیش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی گالی دیتا ہے رہنے دو، وہ نہیں پہچانتا مجھے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، سب یسب کے معنی ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کرنا۔ کہ کیا کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تم اس کو گالی مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تم اس کو گالیاں مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں پہچانتا اللہ کون ہے، کیا ہے، نہیں ہے، اسلام کیا ہے، نبی کیا ہے۔ اگر وہ پہچانتا تو آج جو باتیں ہو رہی نہیں ہوتی۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے، آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا، اور اسلام 1450 سال نہیں، جب سے دنیا قائم ہے تب سے اسلام ہے۔ یہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ جا کر کے آدھے ادھورے علم جا کر کے اور وہاں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی دلال ہو،
اسلام 1450 سال نہیں، اسلام اس وقت سے ہے جب سے یہ دنیا قائم ہے۔ اسلام کب سے ہے؟ اگر کوئی پوچھے، اگر کوئی کہے کہ تمہارا اسلام کب سے ہے 1450 سال، نہیں، ہمارا اسلام اس وقت سے ہے جب سے یہ دنیا قائم ہے، اور اسلام اس وقت تک بھی رہے گا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اسلام غالب ہے، غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ مغلوب کرنے والا خود مغلوب ہو جائے گا۔ تو اسلام 1450 سال کا نہیں ہے، اسلام جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے اسلام۔ اور پھر ان کو بتائیں کہ اسلام بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ہماری سانس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، کسی سانس سے، ہماری سانس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر بہترین امت اگر بننا چاہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں تو تمام لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو کہ تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، امن و سلامتی کی طرف بلائے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دو کام جب تک کرتے رہیں گے، اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جب تک یہ امت کام کرتے رہے گی۔ عملی طور پر میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دیا ہے، جو طاقت دیا ہے، جو قوت دیا ہے، وہ دین میں اپنی اس صلاحیت کو لگائے۔ اگر عالم ہے تو اپنے علم کے مطابق لوگوں کو اصلاح کرے۔ اگر اللہ نے طاقت دیا ہے اور آپ کو سیاست دیا ہے تو سیاست کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ طاقت دیا ہے تو طاقت کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دیا ہے اپنی صلاحیت کو دین میں لگائے، اپنی صلاحیت کو دین میں لگائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ خود بھی محفوظ رہیں گے، پوری انسانیت محفوظ رہے گی، خود بھی امن و سکون میں رہیں گے، پوری انسانیت امن و سکون میں رہے گی، خود ہمارا وطن امن و سکون میں رہے گا اور پوری کے پوری دنیا امن و سکون میں رہے گی۔ شرط ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ کوئی برائی کرتا ہے تو کرنے دو، کوئی گالی دیتا ہے تو دینے دو، گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے، پتھر کا بدلہ پتھر نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے طائف کے واقعے میں پتھر برسایا کیا؟ صحابہ کا واقعہ اپنے دل و دماغ میں رکھے، پتھر برسانے سے کچھ نہیں ہوگا، گولیاں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ انسان ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، جاہل ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے ہدایت دیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پہچاننے لگے گا، ہمیں عزت و احترام کرنے لگے۔ آج جو ہمارے گھروں کو جا رہے ہیں کل ہمارے گھروں کو بنائیں گے۔ وہ شرط ہے کہ ہم تو پورا اسلام تو پیش کریں، ہم اپنے آپ کو تو پیش کریں ان کے سامنے کہ دیکھو یہ اسلام ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ بہت ساری اور باتیں ہیں، آج کے لیے وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اور بھی زیادہ بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عمل کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت اور ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة القضاء الرهيب الفسيح
سبيل الدموع سبيل تنا هدايا صاحي. السلام علیکم. بہت بہترین خطبہ تھا. السلام علیکم. ارے عامر بھائی شرما رہے دور سے. عامر بھائی کا خطبہ بہت زبردست ہوتا ہے ہمیشہ. السلام علیکم. یہ پہلے نا مطلب اگر یہ ساتھ میں نہیں ہوتی نا یہ کالی لگتی ہے, پتہ ہے. ابھی یہ نیلی لگ رہی ہے ساتھ میں کھڑی ہے تو صحیح بول ہے نا. میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا اس کو نیلی. لوگ کالی بولتے ہیں, لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کالی گاڑی کھڑی ہے, کالی گاڑی ہے, ایسے ہی بولنا پڑتا ہے لوگوں کو. کالی دکھتی ہے. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا ایک چیز اچھا ہو گیا, ڈیڈی نے اس کا گرین کلر کے شیڈ والے وہ لگوائے تھے. ابھی آپ کو دکھ رہا ہے فلم دیکھو کتنا میچ کر رہا ہے, اس کو میچ کر رہی ہے. پہلے نہیں دکھتی تھی وائٹ میں. لیڈیز لوگوں کے لیے الگ سے نماز کے لیے بھی انتظام کر دیا ہے لوگوں نے. دیکھو یہ اوپر اچھا یہاں پہ ہے, یہ اوپر جا کے نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ جگہ بنا کے رکھی ہے. سو گائز یہاں سے لیڈیز کے لیے جگہ بھی ہے, یہاں سے مطلب الگ سے ہے نا, مطلب آپ کو الگ سے یہ والا باہر سے ہی اوپر جاؤ اور لیڈیز کو ٹینشن نہیں. پورا پردہ لگا ہوا ہے وہاں پہ دیکھو اوپر. تو یہ پورا صحیح ہے. ارے مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں. ارے نہیں وہ ان کا گھر ہوگا. عامر بھائی مولانا دیکھیں گے ابھی, وہ بلاگ دیکھیں گے اپنا. میں کچھ نہیں, مفتی صاحب میرا کچھ لینا دینا نہیں, انہوں نے بولا لیکن ہے پکا ہے. پتا نہیں بٹ کل مفتی سلطان صاحب کے ویڈیو میں آپ کا کل دیکھا میں. اچھا کل سے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, اور کل آپ یقین نہیں مانیں گے میں نے نیت کیا تھا اللہ ان سے کدھر ملاقات ہو جائے تو, اور آج اللہ نے, اور حقیقت میں نے آپ کو دیکھا نماز میں. اور میرا معمول ویسا ہے میں نماز پڑھ کے قرآن فارغ ہو کے آرام سے نکلتا ہوں. مطلب شاید آج ملاقات نہیں ہوئے تو وہ اللہ نے دیکھو لکھا تھا مقدر میں ملنا آپ سے. الحمدللہ ملاقات کروا. الحمدللہ اور باقی سب بڑھیا ہے. کہاں سے, بامبے سے کیا؟ نہیں میں یہیں سے کلیان نگر میں رہتا ہوں. ہاں کیا؟ ہاں اچھا کہاں پہ؟ کرسچن ٹاؤن میں. اچھا ہوٹل لے جا کے فوٹو کے سامنے. ہاں ویلنس کے بازو میں. آپ سے بھی میری کبھی تو ملاقات ہوئی, ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے. ہوگی. Few moments later. ملتے ہیں انشاءاللہ. مزہ آ گیا. عبداللہ بھائی بھی ملے تھے ہمیں, انہوں نے دعوت کے لیے ہمیں انوائٹ کیا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کے ساتھ دعوت کریں گے. اور عامر بھائی کے پاس اگر ٹائم ہوگا, نہیں تو عامر بھائی تو گھومتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, تو کام کے سلسلے میں چلے گا. چلو اگین گاڑی کیا مست لگ رہی, دونوں کھڑی گائز ماشاءاللہ. بس سن روف لگا لو ادھر. چلیے عامر بھائی کے پیچھے جائیں گے ہم بھی. بٹ بھائی یار کیا خطبہ تھا, اور عبداللہ بھائی مل گئے یہاں پہ, اور عامر بھائی بھی آ گئے, ان کے پاپا بھی مل گئے تھے. اوورٹیک کریں گے ابھی عامر بھائی کو. ارے بھائی کیا ہوا؟ بولے رک جاؤ, بولے مت آؤ آگے. تو نکل گئے, ڈر گیا وہ. ہنس رہے. سو گائز ابھی گھر پہ جا رہی ہیں, اور تمہارا بھائی ڈرائیو کر رہا ہے. آج عبداللہ بھائی سے ملے ہم, بھائی بہت اچھے انسان. تو کل کا کچھ تھوڑا سا پلان ہے, عامر بھائی کے ساتھ لنچ کا پلان ہے. تو دیکھتے ہیں اگر عامر بھائی فری ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ لنچ کریں گے, بیکاز گاڑی دینی ہے اپنے کو. کل ہمیں گاڑی دینی ہے ادھر انسپیکشن کے لیے, 2-3 گھنٹہ ادھر جائے گا گاڑی کو, اور ہم عامر بھائی کے ساتھ اس ٹائم تک لنچ کریں گے. اور انشاءاللہ عبداللہ بھائی بھی وہیں پہ رہتے ہیں لکیلی, تو وہ بھی آئی تھنک آ جائیں گے, تو ان کو بھی ایک بار پوچھ لیں گے کال کر کے. چاروں بھائی مل کے مست دین کی بات کریں گے انشاءاللہ, اور تھوڑی نصیحت ملے گی لوگوں کو بھی, اور ہمیں بھی, ہم بھی کچھ سیکھیں گے, ہے نا. جتنا زیادہ آپ, میں نے ایک چیز دیکھی ہے, اللہ کا شکر ہے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں مجھے, ہم جب بھی ملتے ہیں, جیسے عفان بھائی ہو گئے, عامر بھائی ہو گئے, اب جیسے عبداللہ بھائی, اور مفتی سلطان صاحب, مفتی سلطان صاحب, مفتی مظفر صاحب,
جن کا آج خطبہ تھا، ان کا نام مفتی مظفر حسین ہے، اور کیا شخصیت ہے بھائی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کام لیتا ہے. مطلب اسی لیے میرے دل کی تمنا تھی کہ میں ان کا جو یہ خطبہ ہے نا اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، یہ میرے دل کی تمنا تھی اور انہوں نے اجازت دے دی، بہت اچھا ہو گیا. مفتی سلطان کا بھی خطبہ مجھے پہنچانا ہے لوگوں تک، کیونکہ مفتی سلطان کا بھی خطبہ بہت زبردست ہوتا ہے. تو وہی علماء کی چھتر چھائے میں رہنا از اے ویری گڈ تھنگ، رائٹ. 2 منٹ ہرمن پکڑو، گیئر کم کرنا ہے. ہاں ارے بھائی میرا ہاتھ دکھنے لگ گیا. لوگ کیسے بناتے ہیں ایسے کر کے کیسے بناتے لوگ. ہاں گائز میں نے بہت زبردست فوٹو شوٹ کیا، آج کانٹینٹ بنایا میں نے آج بہت زبردست. گائز آج کا ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ویڈیو بیکاز آج خطبہ بھی تھا، کیونکہ مجھے پورا خطبہ آپ کو سنانا تھا، اس لیے پورا خطبہ ہم نے ڈال دیا الحمدللہ. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.